बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम मीम के मेहमान के साथ आपका मेजबान शाहरुख फिरोज कादरी हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं उन शख्सियात को कि जो तहरीरी या तकरीरी अंदाज में या समाजी खिदमत के तौर पर दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस्लामी तालीम हासिल की और फिर दीनी शाइर को अपनाया और फिर खिदमत दीनी के किसी भी अंदाज को अपनाते हुए आज भी खिदमत दीनी के फरीजे को सरअंजाम दे रहे हैं। इसमें उलमा होते हैं, इन शख्सियात में नाख़्वां हजरात होते हैं और इन शख्सियात में समाजी शख्सियात होती हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मुमताज सनाख्वां जनाब महमूदुल हसन अशरफी साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या खिदमत हैं और क्या किस तरीक़ेकार से दीनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मीम के मेहमान में मुझे आज मदऊ किया। और पहचान तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बदौलत है, तेरे जिक्र की बदौलत मुझे जानती है दुनिया। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और हमें वक्त दिया। हज़रत साहब, आप शोबा नात से वाबस्ता हैं, सिन्फ नात से आपकी वाबस्तगी है। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि आपकी तालीमी सिलसिला आपका क्या रहा, किन किन असातिज़ा से आपने पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तालीमी सिलसिला इब्तदाई तौर पे बड़ा मजबूत रहा। कराची में गुलशन इकबाल में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की। शुरू में जो तालीमी सिलसिला था बड़ा जबरदस्त था और क्लास में बड़ी अच्छी पोजीशंस आती थी माशाल्लाह। फिर कुछ एक अरसा ऐसा आया जिसमें तालीम की तरफ तवज्जो कम हुई। फिर साथ साथ मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद मैंने अलीमिया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक मिशंस, जिसको इस्लामिक सेंटर के नाम से, इस्लामी के नाम से जाना जाता है, जी जी, वहाँ मैंने 7 साल जो कोर्स होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह किया। स्पीचेस भी थी, मकाले भी लिखने होते हैं और जी जी, अरबी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के साथ जो है वो पढ़ना सारा सिलसिला जारी रहा वहाँ पे। साथ साथ फिर मैंने बीए भी किया, मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज के अंदर। फिर पीएचडी जो है मेरा कन्वर्ट हुआ, एमफिल पीएचडी में कन्वर्ट हुआ और फिर पीएचडी का जो सारा कोर्स वर्क वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह। एक हिस्सा जो मकाला लिखने का है वो उसके लिए जी जी, जिस तरह से वक्त गुजरता गया तो मसरूफियत बढ़ती जा रही है, मसरूफियत बढ़ गई। जी जी, सिलसिला रुक गया, वरना अल्लाह का शुक्र है अभी पीएचडी हो चुका होता है मेरा। पीएचडी हो चुका होता। चलें जी, ये मकाले का जो सिलसिला अल्लाह ताला इसे भी कामयाबी की तरफ जो है तरक्की आपको जो है कामयाब फरमाए। इसमें भी साथ में ये भी इजाफा कर दूं जी जी कि 2009 में जिस वक्त मैं इस्लामिक सेंटर से जब हमारा दौरा हदीस चल रहा था, इख्तिताम पर था, तो उसी दौरान सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर मैंने वैसे थे जूनियर लेक्चरर अच्छा माशाल्लाह ज्वाइन की यूनिवर्सिटी। और 12 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। 12 साल? 2 साल पहले मैंने जो है वो 2009 से लेके 2021 तक। अच्छा माशाल्लाह। तो ये इसी अरसे में तो आप नातखानी के भी पीक टाइम पर रहे हैं माशाल्लाह, और आपका तदरीसी अमल भी आपका जारी रहा। ये अल्लाह ताला का खास करम था कि वो तालीम तदरीस मुतासिर नहीं हुई, तबीयत जरूर मुतासिर हुई, बेआरामी जरूर रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तदरीस मुतासिर नहीं। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मेरा जैसे पंजाब में प्रोग्राम है जुमेरात को, जी जी, तो जुमेरात को मैं लेक्चर देकर पंजाब प्रोग्राम किया मैंने, जी जी जी, जुमे को लेक्चर है मेरा, तो वापस आया हूँ सुबह लेक्चर देकर, रात को दोबारा मैं फैसलाबाद लाहौर फिर लेक्चर देने के लिए आया। फिर जी जी, मतलब आप दिन भर सफर में रहे, हाँ, रात में महफिल नाद है और सुबह फिर लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत ये जो अलीमिया इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया, हम सुनते हैं जैसे दारुल अमजदिया के जो पढ़े हुए हैं अमजदी लिखते हैं जी, तो इसी तरह जामियतुल मदीना के मदनी लिखते हैं। तो अलीमिया इंस्टीट्यूट का कुछ अगर आप कुछ अलीमी, हमारे जो अलीमी लिखते हैं, कोई एक खास तासुर तो नहीं है नाम लिखने के हवाले से वहां पर, लेकिन ये कि वहाँ के असातिज़ा की और तलबा की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह जी जी कुछ मुनफरद होती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हज़रत साहब, ये इरशाद फरमाइए कि आप जो हज़रत साहब कह रहे हैं जो जाहिर है कि मर्द हजरात को हजरत कहा जाता है एक सेंस में, और फिर तरीका अदब का भी अंदाज है ये कि हज़रत साहब हम कहते हैं।
آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, اس میں میں کوئی بہت حرج نہیں ہے. معمولی سا حقیر فقیر آدمی ہوں, اب آپ اتنا اعزاز دے رہے ہیں مجھے. سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, آقا کے ثنا خواں تیری توقیر بڑی ہے. علماء کا ادب اور پھر اس کے ساتھ ہی ناطقوں کا ادب, یہ تو جو ہے ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے, اور ادب کرنا بھی چاہیے کہ جو ہے نا ادب والوں کا طریقہ جو ہے ہم نے سیکھا ادب والوں سے, اور ہم رہے ادب والوں میں. خاص طور پر جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ناطقوں کو اتنی عزت دے رہے ہیں, علماء کو اتنی عزت دے رہے ہیں, تو ہم اس کا یہ اپنی طرف سے ہمارا جواب یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ طارق الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات ہیں. مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے. جی جی شاہ طارق صاحب مجھ سے, میرے والد سے خاص طور پہ جی جی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے, اور بڑی شفقتیں ان کی مجھ پر رہی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے جی. کہ آپ کی جو شعبہ نعت سے آپ وابستہ ہیں, تو نعت خوانی کے حوالے سے وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جنہیں آپ کہیں گے کہ میں نے ان کی وجہ سے مجھے نعت پڑھنے کا شوق ہوا, یا یہ میرے استاد ہیں؟ اچھا, میں جب بچپن میں نعتیں سنا کرتا تھا, اس وقت جتنی مشہور ثنا خواں حضرات تھے تو ان کی کیسٹ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر یہ ماحول تھا. شاید میرے اندر تھا یہ زیادہ کہ ایک تو مجھ سے پہلے بڑے بھائی تھے محمد حنیف اشرفی, ان کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں, وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. اللہ اور پھر مجھے بھی شوق ہوا نعت پڑھنے کا, تو گھر میں ویسے ہی کھڑے ہو کے اذانیں دینا شروع کر دیتا تھا. اذانیں دی جس طرح نماز پڑھاتے ہیں اس طرح کھڑے ہو کے, باقاعدہ امامت اکیلے کھڑے ہو کے نا, اچھا ماشاء اللہ ایسے کیا کرتا تھا. پھر جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو تلاوت جب کرتا تھا تو وہ الگ ہی آواز آ رہی ہوتی تھی. میری قاری صاحب کہتے ہیں گانے گا رہے ہو نعت گا رہے ہو کہ قرات کر رہے ہو, مطلب اچھا ایک وہاں پہ ماحول نہیں تھا اس طرح کا جہاں ہم نے قرآن شریف شروع میں پڑھا. اس کے بعد گھر میں یہ تھا کہ جیسے 12 ربیع الاول کا موقع آیا تو جلوس میں شرکت کی, تو نعرے بھی لگ رہے ہوتے, نعت پڑھی جاتی تھی. جی جی ماشاء ہمارے پڑوس میں پروفیسر شاہ فید الحق صاحب رہتے تھے, جی جی ان کے یہاں محفل ہوتی تھی. پھر علامہ حسن حقانی صاحب سے بہت قریبی تعلق تھا. میرے والد صاحب جامع مسجد مدنی گلشن اقبال کے ٹرسٹی بھی تھے. اچھا, اور علامہ حسن حقانی صاحب سے بہت قریب تعلق, بلکہ اصول شاشی کتاب کے میں نے 1-2 اسباب جو ہے وہ تنہائی میں ان سے پڑھے بھی, علامہ حسن حقانی صاحب سے. تو مدنی مسجد جامع مسجد مدنی ہمارے ایک مرکز کا درجہ رکھتی تھی, اور وہاں ہم نے جمعے کو سلام پڑھنا شروع کیا. میرے والد صاحب نے کمیٹی بنائی تھی دوستوں کی جس میں قرآن خوانی ہوا کرتی تھی. جیسے پہلے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, جمعے کو فجر کے بعد ایک دن آپ کے یہاں, ایک دن میرے یہاں, ایک دن کسی اور کے یہاں قرآن پڑھتے تھے. فجر کے بعد قرآن شریف جب مکمل ہو جاتا, 1-2 نعتیں ہوتی تھی, فاتحہ, صلاۃ والسلام, ناشتہ, یہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ یہ اسکول کی اسمبلی, یہ تمام چیزیں جو ہے نا, ایک سمجھ لیں کہ اس کا ایک انہوں نے نرسری کا کردار ادا کیا, اور پھر بنیادی طور پر جو ہے نعت خوانی کا ذوق آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو یوں ہوا. تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ثنا خواں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, اور بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز ہوا ہے, اور پہلا وقفہ ہم لینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام میم کے مہمان جاری ہے. ہمارے مہمان ہیں آج جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, اور بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں ان سے گفتگو جاری ہے. محمود بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. گھر میں کس سے پھر آپ کو نعت پڑھنے کا شوق ہوا, یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. شروع آپ کا تو ایک انداز بڑا پیارا ہے بات کرنے کا, سوال کرنے کا. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. میرے خاندانی پس منظر اس طرح سے ہے کہ میرے والدین جو ہے وہ ہجرت کر کے پارٹیشن کے بعد, جی جی, باساوٹ جو جگہ ہے میمن کمیونٹی سے, انڈیا کے باساوٹ گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کا, جہاں سے الحاج ابو قاضی صاحب بلونگ کرتے ہیں. ہمارے حافظ محمد علی سہروردی صاحب بلونگ کرتے ہیں. حافظ حاجی عارف قادری اتاری صاحب بھی بلونگ کرتے ہیں. صحیح. ہمارا تعلق باساوٹ کمیونٹی سے. صحیح ماشاءاللہ. میں میرے اجداد میں نجیب الطرفین مہمان ہوں, والدین کی طرف سے اوپر تک سارے مہمان ہیں کمیونٹی. بیگم نجیب الطرفین مہمان آج میں نے پہلی بار سنا ہے. بیگم بھی مہمان ہے, تو بچے بھی نجیب الطرفین میرے مہمان ہیں. صحیح. تو الحمدللہ. تو ایک تو ہمارا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ہم وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا میرے بھائی تھے محمد حنیف اشرفی, اللہ مغفرت فرمائے, تو انہوں نے بھی نعت پڑھی اور بہت اچھی پڑھی.
بہت اچھی پڑھی. آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھ سے تو بہت اچھی پڑھتی تھی. کیا بات ہے, کیا بات. تو بس اللہ کے فضل سے چل رہا. آپ کے چند کلام میں نے بڑے شوق سے میں سنتا رہا, کیونکہ میرا گرافکس کا کام ہے نا, تو کمپیوٹر پر ہی سارے دن ہوتا ہوں, تو اس میں خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, اور پھر شب معراج کے حوالے سے پروگرام ہے, کلام ہے, رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں, اور بھی مختلف کلام ہے. ویسے تو سب سے زیادہ آپ کا جو قصیدہ بردہ شریف وہ سنا جاتا ہے, وہ بہت سی محافل میں نے دیکھا. خاص طور پر مجھے آپ کے کلام کے حوالے سے ایک بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچے اسی انداز کو اپنا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ جب آپ ہمارے یہاں علاقے کی مسجد میں آئے تھے, عثمان غنی مسجد لائٹ ہاؤس میں, تو میں نے دیکھا کہ جب آپ نعت پڑھ رہے تھے تو لائٹ چلی گئی تھی, اور لائٹ چلی گئی تھی تو پھر مائک یوں سمجھ لیں کہ بند نہیں ہوا تھا, کیونکہ سب مل کر پڑھ رہے تھے اور اسی انداز میں پڑھ رہے تھے, ایسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پرانی بات چھیڑ دی. ہاں, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, غالباً تقریباً 5 سال پرانی بات ہے. تو یہ ہے کہ ناظرین محترم, آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو محمود بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ نعت خواں حضرات عموماً جب شعبہ نعت سے وابستہ ہوتے ہیں تو مختلف شہروں کے اور مختلف ممالک کے سفر بھی کرتے ہیں, تو آپ کن کن شہروں میں جا چکے ہیں اور پھر کن کن ممالک میں آپ کا جانا ہوا ہے, یہ ارشاد فرمائیے گا. میں الحمدللہ سب سے پہلے تو ظاہر سی بات آپ بھی سمجھ ہوں گے, حرمین شریفین کا ذکر کروں گا. ماشاءاللہ, کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ حاضری کا شرف عطا ہوا, اور سب سے پہلی بار جو میں نے ٹریول کیا ملک سے باہر ہو حرمین شریفین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد دبئی کے ساتھ جتنی ملحقہ ریاستیں ہیں, دبئی کی جو عرب امارات کہلاتی ہیں, یونائٹڈ عرب امارات, متحدہ عرب امارات, ان تمام ہی جگہوں پر جانا ہوا. اس کے ساتھ پھر بحرین ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں مسقط عمان ہے, یہاں گئے, موریشس گئے, کینیڈا میں جا چکا ہوں 2 سال پہلے, ماشاءاللہ میں تقریباً 5-6 سال پہلے گیا تھا. اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی جا چکا ہوں, بنگلہ دیش, انڈیا بھی جا چکا ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. یہ تمام ممالک جو ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بدولت, اور بھی یہ جگہوں سے اللہ کا شکر ہے انویٹیشن آئے تھے, اور ابھی بھی انشاءاللہ چند دنوں میں ٹریول ہے کینیڈا کے لیے, اس کے فوراً بعد یو کے لیے ہے, اور پھر یورپ کے لیے اس کے بعد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی کہ حضرت اگر یوں سمجھا جائے کہ نعت خواں بحیثیت نعت خواں آپ تقریباً 12 سے 15 ممالک کا سفر کر چکے ہیں الحمدللہ. یہ بھی ناظرین محترم ایک اعزاز ہوتا ہے کہ ایک نعت خواں کو اس قدر پذیرائی ملے کہ اسے دنیا کے مختلف ممالک سے مدعو کیا جائے, اور پھر جو ہے ان ممالک میں جا کر بھی لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائے. بغداد شریف بھی حاضری ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ, بغداد شریف, کربلا محلہ, الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, جو جگہ یاد آتی رہیں گی تو آپ تو ماشاءاللہ ایک زمانے سے جو ہے شعبہ نعت سے وابستہ ہیں. حضرت ہمارے پروگرام کا تسلسل عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں سے پہلے ذاتی معلومات لیتے ہیں, تو اس میں پیر طریقت آپ کے جو شیخ آپ کے کون ہیں؟ میرے پیر مرشد سرکار کلام سلسلہ اشرفیہ میں ایک سرکار کلام ایک بہت اہمیت کے حامل ایک پوسٹ ہے, ایک اسٹیٹس ہے. اچھا. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہم شبی غوث اعظم, وہ بھی سرکار کلام تھے. آپ کے وصال کے بعد آپ کے پوتے سرکار کلام کے نام سے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے, اچھا ماشاءاللہ, سید مختار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے بعد ان کے لفظ جگر میرے پیر مرشد شیخ اعظم ان کا بڑا مشہور لقب ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور الحاج سید محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کا فقیر, ان کا غلام, ان کا مرید ہوں, ان کے در کا گدا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب جو سرکار کلام ہیں ان کے صاحبزادے قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرفی الجیلانی قدس اللہ علیہ, ان سے میرا الحمدللہ عقیدت ہے اور ارادت ہے, اور ان کی خاص نظر کرم مرشد کی تھی, ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. ماشاءاللہ اور ان کے تصور سے مجھے بڑی برکتیں مجھے ملی ہیں. جہاں بھی گئے ہیں اپنے مرشد کے تصور کے ساتھ, تو الحمدللہ ساری منازل الحمدللہ آسان ملی ہیں. کیا کہنے. اچھا حضرت صاحب, یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی رہائش تو شہر کراچی میں ہے, اور جو آپ کے پیر صاحب ہیں کچھوچا شریف میں. جی. تو رابطے کا کیا سلسلہ ہوتا تھا, اور پھر بیعت کس طرح ہوئے؟ سلسلہ جیسے ہمارے بزرگوں کا, مشائخ کا اور صحابہ سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ کہ تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں, بزرگان دین بھی نکلا. اور سلسلہ چشت جو ہے وہ ایک بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک جو
طریقہ ہے نا اسلام کی اشاعت کا کہ لوگ جاتے ہیں گھروں پہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، تیسرے شہر، یہ سارا سلسلہ چشت کے صوفیوں کا طریقہ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ہمارا سلسلہ جو سلسلہ اشرفی ہے وہ سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اصلاً جو ہے وہ چشتی قادری سلسلہ ہے. صحیح. اصل جو چشتی سلسلہ اور قادری سلسلہ جی. تو ان کا طریقہ بھی تھا کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی لوگوں کو مسلمان کیا، تو پھر مختلف ممالک میں مختلف شہروں پہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. پھر جہاں جہاں مرید پہنچتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی مرشد ہمارے یہاں بھی ہے. تو ہمارے مشائخ بھی جو ہے انڈیا سے ہر سال جس طرح تمام سلسلوں کے لوگ آتے ہیں دور سے مشائخ آتے ہیں، تاج الشریعہ تشریف لایا کرتے تھے، آتے تھے. مفتی اعظم ہند آتے تھے اس سے پہلے. جی جی. اور دیگر بزرگ آتے ہیں، حضرت پیر امین میاں ہمارے صاحب، جی کیا بات ہے ان کی، وہ آتے ہیں. تو ہمارے مشائخ آئے ہوئے تھے. تو سرکار کلا سید مختار اشرف صاحب سے میں بیعت ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، میرے والد کو تھوڑا سا اس پہ وہ تھا، شک تھا، ان کو یاد نہیں تھا. تو پھر انہوں نے مجھے حضور شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا. جب وہ تشریف لائے پاکستان صاحب سجادہ ہو کے، تو سب سے پہلے میں نے بیعت کی تھی. اچھا. یہ اعزاز مجھے تمام اپنے پیر بھائیوں کے اندر ممتاز کرتا ہے. پاکستان میں پہلے مرید، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین محترم، سلسلہ جاری ہے گفتگو کا جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سے، اور گفتگو چل رہی ہے پروگرام میم کے مہمان میں، اور اس گفتگو کو ہم ایک وقفے کے بعد آگے بڑھائیں گے. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میم ٹی وی کی نشریات آپ اینڈرائڈ موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آئی فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر اور میم ٹی وی کے فیس بک پیج پر بھی میم ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ نشر کی جاتی ہیں، تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے. آپ سے گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز ثنا خواں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. وقفے سے قبل ہماری گفتگو جاری تھی حضرت کے پیر و مرشد جناب سرکار کلاں حضرت سید اظہار اشرف اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. ہم مزید گفتگو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے حوالے سے کریں گے. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سلسلہ اشرفیہ کی جو کراچی میں شخصیات ہیں، اور خصوصی طور پر آستانہ عالیہ اشرفیہ کی جو شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. آپ شہر کراچی میں رہتے ہیں، تو کیا ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے، اور کیسا جو ہے آپ نے وہاں کا ماحول پایا؟ الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کے جتنے بھی مشائخ اور بزرگ پاکستان تشریف لاتے تھے، الحمدللہ میرے والد ان کو سب کو انوائٹ کرتے تھے، اور ہمارے گھر پہ سبھی بزرگ تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ. سرکار کلاں میرے مرشد محمود میاں ماشاءاللہ، نعیم اشرف صاحب، کریم اشرف صاحب، ماشاءاللہ. میں مختصر نام میں ہوں، حالانکہ ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے القابات ہیں. ماشاءاللہ. جی جی بالکل، سلسلہ اشرفیہ کی تمامی شخصیات. اچھا ماشاءاللہ. سید ہاشمی میاں بھی گھر پہ ہو چکے ہیں. پھر پاکستان میں جتنے بھی ہاشمی میاں تو غالباً کراچی میں آخری دفعہ 2002 میں آئے ہوں گے. اس سے پہلے ایک دفعہ آئے تھے، تب ہمارے گھر تشریف. اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے. تو 96-97 میں شاید آئے تھے. مجھے جو میں نے 2002 کا جو غالباً جلسہ تھا نا وہ اٹینڈ کیا تھا ہاشمی میاں کے دارالعلوم امجدیہ میں بھی حضرت تشریف لائے تھے. اچھا ماشاءاللہ، آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو اب پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں ہم کمسنی میں شیخ ہاشم رضا اشرفی صاحب کی طرف جاتے تھے، اور درگاہ عالیہ اشرفیہ جی فردوس کالونی ماشاءاللہ حضرت پیر سید طاہر اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، آپ کے صاحبزادگان. زیادہ میرا تعلق حضرت پیر سید احمد اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا. قبلہ پیر سید مظاہر اشرف جیلانی صاحب سے بھی الحمدللہ عقیدت رہی. وہ مجھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے. 2 دفعہ یہ شرف، ایک یا 2 دفعہ یہ شرف حاصل رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے موجودہ صاحب سجادہ جو درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان ہیں، ڈاکٹر ابو المکرم سید محمد اشرفی الجیلانی صاحب، ان سے بڑی عقیدت کا سلسلہ رہتا ہے سلسلہ اشرفیہ کا. ماشاءاللہ، بڑی شفقت فرماتے ہیں. پورا خانوادہ بچہ ماشاءاللہ جو ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ان کی ذرا نوازی اس خانوادے کی. سید زادے ہیں، آل علی ہیں، آل غوث اعظم ہیں، خانوادہ اشرفیہ ہیں. مجھ فقیر پہ شفقت فرماتے ہیں. یہ میرے لیے جو ہے وہ بہت اعزاز کی اور شرف کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قابل رشک ہوں اب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اس حوالے سے. بالکل بالکل، بزرگوں کا سایہ جو ہے جن لوگوں پر رہتا ہے، اور جنہیں وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے ایسی شخصیات کے ساتھ، اور پھر ان کی شفقتیں بھی شامل حال ہوں، تو پھر کیا ہی کہنا. ناظرین محترم، یہاں میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ محمود الحسن اشرفی صاحب ممتاز نعت خواں ہیں کراچی کے، اور ان قریب
کینیڈا تشریف لا رہے ہیں. چند ہی روز میں حضرت کی یہاں سے روانگی ہے اور کینیڈا تشریف لا رہے ہیں. کینیڈا میں مختلف محافل میں نعت شریف کا سلسلہ ہوگا اور مسجد اقصی برمپٹن جہاں سے ہمارا میم ٹی وی کا جو ہمارا آفیشیل اسٹوڈیو ہے, ہیڈ آفس ہے, مسجد اقصی برمپٹن میں 10 ستمبر کو محفل نعت رکھی گئی ہے. ماہ رضا کے استقبال کے حوالے سے یہ محفل ہوگی اور اس محفل میں آپ سنیں گے بنف سے نفیس جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کو. اچھا حضرت صاحب, یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ کا کینیڈا کا ٹور ہے تو اس میں اور بھی کچھ محافل ہیں, کچھ اس کے حوالے سے ذکر فرمائیے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ میں الحمدللہ رب العالمین ممالک کا ذکر تو کیا آپ کے سامنے کہ میں کہاں کہاں جا چکا ہوں. یہ ان تمام ممالک میں جو سب سے زیادہ مجھے لطف آیا نا پروگرام کا اور جانے کا اور ہر حوالے سے, جی جی جی, تو مجھے سب سے زیادہ لطف کینیڈا میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. مجھے ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز نے مجھے دعوت دی تھی محمد جنید صدیق صاحب نے پہلی بار. اچھا, ان کے تحت میں نے بہت بڑے بڑے پروگرام وہاں پہ کیے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک, میرا دل تھا کہ یار یہاں سے اب دعوت آئی کہ دوبارہ جاؤں گا. دوبارہ بہت وہاں پہ اپنے پرانے پاکستان کے محلے کے پرانے لوگ بہت ساری تعداد میں وہاں ملے اور بہت محبت کرنے والے لوگ ملے اور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ کینیڈا. لوگ بھی بہت اچھے وہاں کے ماشاءاللہ. اب الحمدللہ میں دوبارہ جب دعوت آئی مجھے جامع مسجد اقصی برامپٹن کی جانب سے ہمارے دوست اسماعیل بیمانی صاحب, عبد القادر بھائی, یہ سب بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. بالکل بالکل, انہوں نے دعوت دی. میں نے دیکھا کینیڈا سے آئی تو میں نے کہا کہ جانا چاہیے. کیا بات, کیونکہ مجھے وہاں بہت پسند آیا, بہت اچھا لگا, تو اس لیے میں جا رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ کیلگری میں بھی پروگرام ہے اور دیگر شہر مجھے سب کے نام صحیح سے یاد نہیں, مساگا میں ہے, ٹورنٹو میں ہے اور برامپٹن میں ہماری مرکزی میں 10 سپتمبر کو ہوگی انشاءاللہ شام 7 بجے. انشاءاللہ آپ تمام احباب اس میں ضرور تشریف لائیے گا. اور بھی جامع مسجد اقصی کے تحت اور بھی پروگرامز ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ رابطے میں رہیں گے فیس بک کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا. آپ بچوں کے ساتھ آئیں, فیملیز کو لے کر آئیں, پروگرام میں شریک ہوں, آپ کی روح کو برکت اور سکون ملے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس سے اعلیٰ حضرت ہے, اس سے داتا علی حجویری ہے, پیر مہدی شاہ صاحب کا, مجز افسانی رحمۃ اللہ علیہ, جی جی, تمام بزرگوں کے آراز, بڑے اکابر بزرگان دین کا ماہ سفر میں جو ایام ہوتے ہیں. بالکل, اور اس حوالے سے جو محفل ہوگی تو واقعی عظیم الشان امام محفل حسن ہوگی مشتبہ کا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اکبر. اچھا حضرت صاحب, نعت خواں جو عموماً ظاہر ہے کہ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں, مقبول زمانہ کلام آپ نے پڑھے ہیں, تو جو ہمارے نئے نعت خواں ہوتے ہیں نا خصوصی طور پر, وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمیں کوئی نصیحت کریں. اور پھر بچے خصوصاً, ہم نے تو دیکھا بچے آپ کے پڑھے ہوئے کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو ہمارے ویورز کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دیجیے. اس میں آپ بتائیے کہ جو بھی آپ کے نعت کے حوالے سے آپ تجاویز دیں تو ارشاد فرمائیے گا. ایک بات جو روحانی حوالے سے بات کروں گا کہ آپ کو جتنے بھی آداب آتے ہیں, باوضو رہنا, خوشبو میں رہنا اور ایسی چیزوں سے بچنا جس سے کراہیت پیدا ہوتی ہو, بدبو آتی ہو, جی جی جی, ٹھیک ہے نا, اور زبان کا ہی پاک رکھنا, زبان پاک رکھنا, کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو آپ کی زبان سے جو آپ کو جو ہے وہ ناپاک کرتے ہیں. اچھے الفاظ کا چناؤ کریں, اچھے الفاظ ہیں, اور بری ہیبٹس ہیں جو زبان سے جو الفاظ جو برے ہوتے ہیں وہ برے الفاظ بھی نہ نکالیں. گالم گلوچ سے بہت دور کیا بات ہے, صحیح بات, برے الفاظ بھی نہ نکالیں. جی جی, باوضو رہیں, اپنے آپ کو پاک رکھیں. ایک تو یہ ایک روحانی, جی جی, ایک دفعہ میں ہمارے بزرگ شیخ سید آدم مدینہ پاک سے آئے تھے, جو دروازہ کھولتے تھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی جی, آپ شیخ نوری کھولتے ہیں. تو جب شیخ سعید آدم صاحب تشریف لائے تھے تو ڈیفینس میں ہماری ملاقات تھی. میں نے اس کی دعا کریں گلے آواز کے لیے. انہوں نے مجھے کہا تم جن کی صلاح کرتے ہو وہاں دل دیکھے جاتے ہیں, آواز نہیں دیکھی جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پہلی حقیقت. پھر وہ نعت خواں حضرات جو مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں تو عموماً سارے نعت خواں آگے نہیں بڑھتے. جو محنت کرتا رہتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, چاہے وہ مقابلوں میں حصہ لے کے کوئی انعام حاصل کر پائے یا نہ کر پائے. صحیح بات. مقابلے وہ کیا ہوتے ہیں, آپ کو گروم کرتے ہیں, اچھا پڑھنے کی طرف لے جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی ہو جو زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں اچھا پڑھ پا رہا اس محنت کرنا چھوڑ دے, میرے کو محنت کرے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا عثمان غنی مسجد کا حوالہ دیا. جی 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 جی, وہاں میں آیا تھا, جب میں نے پڑھا تو عوام خود ساتھ ہو گئی, لائٹ چلی گئی تو پتہ نہیں چلا. جی جی جی,
میں بالکل۔ کوشش کرتا ہوں آسان کلام پڑھوں. جی ہاں جی ہاں میں ایسے کلام پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا نا، بے سر آدمی ہو نا جس کو کچھ بھی نہ آتا تو اس کو بھی دل چاہے گا یار میں بھی پڑھ لوں گا یہ تو. صحیح. اتنا آسان کر کے پڑھتا ہوں کہ ہر شخص کی خواہش ہو جائے کہ وہ بھی سناسا بن جائے. میں مشکل کر کے نہیں پڑھتا کلام، صحیح. آسان کر کے پڑھتا ہوں، اور مشکل پڑھا بھی نہیں جاتا مجھ سے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ. صحیح. لیکن میں سوچتا ہوں آسان کر کے پڑھوں تاکہ ہر کوئی حضور کا سناسا ہو جائے اور بآسانی پڑھنا لگے، اور اس کو لگے اچھا اتنا آسان ہے پڑھنا، چلو میں پڑھنا شروع کروں. الحمدللہ کئی بچے قصیدہ بردہ شریف پڑھنے لگے، پورا اسی طرح سے سحر کا وقت تھا معصوم کر کے. جی جی بالکل بالکل، مجھے وہ وقت یاد ہے. میں نے دیکھا کہ بالکل اتنے کم عمر بچے اور وہ سبھی جو ہے اس انداز میں پڑھ رہے کہ ان کو جیسے کہ جو ہے بالکل زبانی یاد ہے. اور ناظرین محترم، آپ نے آج کا جو پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے مہمان تھے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. آپ کا حضرت کا بالکل منفرد انداز ہے نعت گوئی کے حوالے سے، نعت پڑھنے کے حوالے سے. مزید آپ ان کی نعتیں جو ہے سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر سرچ کر کے بھی سن سکتے ہیں. اور جو کینیڈا کے ہمارے ناظرین ہیں وہ تو عنقریب اپنی جامع مسجد اقصی برمپٹن میں جو ہے حضرت کو سنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی کینیڈا میں اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں حضرت کی مختلف مقامات پر محافل بھی ہوں گی. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.